पेपर वन रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज नंबर 2 मल्टीपल मैचिंग। हम आज कैम्ब्रिज IGCSE उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज की मश्क नंबर 2 को देखेंगे कि उसमें किस तरह से सवालात दिए जाते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके क्या तकाजे हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में मल्टीपल मैचिंग यानी कसीरुल इंतखाबी मुमासलत, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से हमने उसको चॉइस करना होता है। वो कैसे करना होता है वो अब हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से। पेपर वन पढ़ना और लिखना, ये हमने पेपर वन की पहली मश्क हमने देखी थी और अब हम दूसरी मश्क देख रहे हैं। कुल नंबर इसके 60 होते हैं। पहली मश्क 8 नंबर की थी, दूसरी मश्क अब हम देख रहे हैं वो 9 नंबर की होती है। दौरानिया इसका 2 घंटे का है। कसीरुल इंतखाबी मुमासलत, मल्टीपल मैचिंग। इस मश्क की असल में क्या तकाजे हैं और उनके मकासद क्या हैं वो हम देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आपको कोई भी तहरीर दी जा सकती है और वो तहरीर जो है वो अमूमन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो आपने किसी भी तहरीरी मवाद या उस मतन को सरसरी अंदाज में पढ़ने के बाद मुताल्लिका मालूमात की शनाख्त करना होती है। फिर दी गई मालूमात के मुताबिक फ़हम पैदा करना, ख़यालात, आरा और रवैयों को समझना और इनके दरमियान रब्त को ज़ाहिर करना। फिर पोशीदा मालूमात को समझकर जवाब देने की सलाहियत पैदा करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बराह रास्त जो है वो मालूमात नहीं दी होती, बल्कि वो उस पैराग्राफ या उस तहरीर में वो मालूमात छुपी हुई होती है, तो हमें उस तक पहुंचना होता है। अब हम हिदायत की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहली बात, उम्मीदवार मुख्तसर पैराग्राफ का एक सिलसिला पढ़ते हैं और इसके बाद जुमलों की एक सीरीज होती है। हर जुमले को पैराग्राफ में से दी गई मालूमात के मुताबिक दिए गए खाने में से किसी एक का इंतखाब करके उसे जोड़ते हैं। इसकी अमली प्रैक्टिस अभी हम देखते हैं। ये इसकी हिदायत है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसके बाद कुछ जुमले दिए जाते हैं और आप उसमें से उन ऑप्शंस में से खुद इंतखाब करते हैं। मतन 4 पैराग्राफ में ए ता डी यानी A to D की सूरत में दिया जाएगा और मालूमात इसी तरतीब से ज़हन नशीन करनी होती है। यानी पहले पैराग्राफ में कौन सी मालूमात है, दूसरे में कौन सी है, तीसरे में कौन सी, चौथे में कौन सी। तो पहले पैराग्राफ की मालूमात को ए, दूसरे पैराग्राफ को बी और तीसरे पैराग्राफ को सी और चौथे पैराग्राफ को डी कहा जाता है और इसी तरतीब से मालूमात हम अपने जहन में रख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं अमली तौर पर कि इबारत कैसे दी जाती है। दर्ज झेल इबारत को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। ये स्पेसिमेन पेपर है। ये एक इबारत है जिसमें पहला पैराग्राफ यानी ए जो है उसको हम देखते हैं कि पहला पैराग्राफ यानी ए पैराग्राफ में कौन सी मालूमात दी गई हैं। हकीम अली अहमद मरहूम हमारे कस्बे के एक ही हकीम थे। इलाज मुआलजे से इनको कुछ ऐसी दिलचस्पी न थी, लेकिन बुजुर्गों के तस्करे, जिन्नों भूतों की कहानियाँ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा की दास्तानें इनके आजमूदा टोटके थे। इनके दवाखाने में माजून के चंद डब्बों, शरबत की 10-15 बोतलों और शीशियों के सिवा और कुछ न था। दवाओं के अलावा वो अपनी जादुई गुफ्तगू और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास तावीज़ों से मरीजों का इलाज किया करते थे। इन्हीं बातों के लिए दूर दराज के गांव से मरीज इनके पास खींचे चले आते और फैजियाब होकर जाते। ये उसी पैराग्राफ ए का हिस्सा है। हकीम साहब की दास्तान गोई की कशिश मुझे भी उनके दवा खाने तक ले गई।
ہفتہ دو ہفتہ کی جان پہچان میں میرا ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہو گیا۔ میں اپنے ابا کے اسپتال سے ان کے لیے خالی بوتلیں اور شیشیاں لاتا، اور اس کے بدلے وہ مجھے داستان امیر حمزہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیا کرتے، جنہیں میں گھر آ کر اماں اور ابا جی سے چھپ کر پڑھتا تھا، کیونکہ انہیں میرا اس طرح کی غیر نصابی کتابیں پڑھنا پسند نہیں تھا۔ یہاں پر ہمارے پاس پیراگراف اے تک کی دی گئی معلومات ختم ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، پیراگراف نمبر بی۔ یہ کتابیں اتنی دلچسپ تھیں کہ میں رات بھر اپنے بستر میں دبک کر انہیں پڑھا کرتا اور صبح دیر تک سویا رہتا۔ اماں میرے اس رویے سے بہت تنگ تھی، اور ابا جی کو میری اس عادت سے میری صحت کے برباد ہونے کا خطرہ لاحق تھا، لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں دن رات محنت کر کے امتحان میں اول آؤں گا۔ رات جاگ کر داستان امیر حمزہ کی جادوئی ایوانوں میں بسر ہوتی، اور دن اسکول میں دیکھتے ہوئے۔ سہ ماہی امتحان میں فیل ہوتے ہوتے بچا، ششماہی میں بیمار پڑ گیا، اور سالانہ امتحان کے موقع پر حکیم صاحب کی مدد سے ماسٹروں سے مل ملا کر پاس ہو گیا۔ 10ویں میں فسانہ آزاد اور الف لیلہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ افسانہ آزاد گھر پر رکھی تھی، جبکہ الف لیلہ اسکول کے ڈیسک میں بند رہتی۔ آخری پیج پر جغرافیے کی کتاب کے سند باد جہازی کے ساتھ ساتھ چلتا، اور اس طرح دنیا کی سیر کرتا۔ روزانہ کے اس معمول میں ہوم ورک کرنے کا وقت کہاں ملتا، لہذا اکثر کلاس روم میں پیچھے کھڑا کر دیا جاتا۔ یہاں تک ہمارے پاس پیراگراف بی کی معلومات ختم ہوتی ہیں۔ تیسرا پیراگراف یعنی سی پیراگراف میں دیکھتے ہیں، جب یونیورسٹی سے نتیجہ آیا تو 6 لڑکے فیل تھے اور 22 پاس، جن میں میرے 3 دوست بھی شامل تھے۔ حکیم صاحب کا جادو یونیورسٹی میں نہ چل سکا، اور لاہور کی ظالم دانشگاہ نے میرا نام بھی ان 6 لڑکوں میں شامل کر دیا۔ اس شام والد محترم نے خوب ڈانٹ پلائی، اور میں نے غصے میں آ کر گھر چھوڑ دیا۔ میں ہسپتال کے باہر پانی کی ٹینکی پر آ بیٹھا اور رات گئے تک سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور کدھر جانا چاہیے۔ پیراگراف نمبر سی، خدا کا ملک تنگ نہیں تھا، اور میں عمر و عیار کے ہتھ کنڈوں اور سند باد جہازی کے تمام طریقوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ کوئی 2-3 گھنٹے اسی طرح خاموش بیٹھا زندگی گزارنے کی راہیں سوچتا رہا۔ اتنے میں اماں سفید چادر اوڑھے مجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی ادھر آ گئیں، اور ابا جی سے معافی دلانے کا وعدہ کر کے مجھے گھر لے گئیں۔ پیراگراف نمبر سی ختم ہوا۔ اب پیراگراف نمبر ڈی۔ اگلے دن ابا جی سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے پر بھی بات نہ بنی۔ سفارش کے لیے حکیم صاحب کو منایا، لیکن فوری معافی کی کوئی صورت نہ نکلی۔ شام کو میرے فیل ہونے والے ساتھیوں میں سے خوشیا، کوڈو اور دیسو مسجد کے پیچھے کھلے میدان میں بیٹھے مل گئے۔ وہ گاؤں چھوڑنے اور لاہور جا کر کاروبار کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ دیسو نے مجھے بتایا کہ لاہور میں کاروبار کے بہت مواقع ہیں۔ میں نے ان سے کاروبار کی نوعیت کے بارے میں پوچھا تو دیسو نے کہا کہ لاہور میں ہر طرح کا بزنس مل جاتا ہے، بس ایک دفتر ہونا چاہیے۔ شاید میرے دوست سمجھ رہے تھے کہ بڑے شہروں میں پیسہ کمانا بہت آسان ہے۔ میں نے مزید وضاحت چاہی تو کوڈو چمک کر بولا، یار دیسو سب کچھ جانتا ہے، یہ بتا تو چلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ آخرکار مجھے ان کی باتوں میں امید کی کرن نظر آئی، اور میں نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، کیونکہ یہ عمر و عیار کے ہتھ کنڈوں اور سند باد جہازی کے تمام طریقوں کو عملی جامہ پہنانے کا بہترین موقع تھا۔ یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر ڈی ختم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو 4 پیراگراف پر مبنی، یعنی اے تا ڈی، آپ کو کوئی جو ہے وہ دیا جائے گا،
اور آخر میں ہم پھر سوالات دیکھتے ہیں۔ اب یہ سوالات آپ کی اسی پیراگراف سے متعلق ہیں، اسی سے کنیکٹڈ ہیں۔ سوال نمبر 7 تا 15، یہ نمبرنگ کچھ اسی طرح سے کی جاتی ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں 7 تا 15 کو غور سے پڑھیں، اس پیراگراف A تا D پر نشان لگائیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ مثال مصنف کے دوستوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب اس طرح سے 4 آپشن دیے ہوں گے کہ مصنف کے دوستوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کیا یہ والی بات پیراگراف اے میں تھی، بی میں تھی، سی میں تھی یا ڈی میں تھی؟ تو ہم پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پیراگراف کون سے پیراگراف میں جو ہے یہ بات بتائی گئی تھی۔ تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کاروبار والی جو بات تھی یہ پیراگراف ڈی میں جو ہے نا بیان کی گئی۔ دیکھیں، وہ گاؤں چھوڑنے اور لاہور جا کر کاروبار کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پروگرام جو بنا رہے تھے، اور یہ پروگرام بنانے والی بات کون سے پیراگراف میں کی گئی ہے؟ یہ پیراگراف نمبر ڈی میں کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مصنف کے دوستوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا منصوبہ بنایا، تو یہ کون سی پیراگراف میں تھی؟ یہ بات ڈی میں بتائی گئی ہے، تو ہم نے ڈی پر ٹک کر دینا ہے۔ بہت آسان ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حکیم صاحب یونیورسٹی کے امتحان میں مصنف کی مدد نہ کر سکے۔ اب حکیم صاحب یونیورسٹی کے امتحان میں مصنف کی مدد نہ کر سکے تھے، یہ بات بھی ہم نے ابھی دیکھی ہے۔ یہ بات کون سے پیراگراف میں بتائی گئی ہے؟ یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر سی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم صاحب کا جادو یونیورسٹی میں نہ چل سکا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حکیم صاحب جو ہے وہ ان کی جو باتیں تھیں وہ ان کی یونیورسٹی میں کسی کام نہیں آ سکی، اور وہ یونیورسٹی کے امتحان میں فیل ہو گئے تھے۔ تو اب ہم اس سوال کی طرف دیکھتے ہیں۔ حکیم صاحب یونیورسٹی کے امتحان میں مصنف کی مدد نہ کر سکے، یہ بات کون سے پیراگراف میں بتائی گئی ہے؟ یہ بات پیراگراف سی میں بتائی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مصنف کے والدین اس کے رویے سے پریشان تھے۔ تو مصنف کے والدین جو ہے وہ اس کے رویے سے پریشان تو تھے، لیکن یہ بات کون سے پیراگراف میں بتائی گئی ہے؟ یہ پیراگراف نمبر بی میں بتائی گئی ہے۔ اس معلومات کو ہم پیراگراف نمبر بی سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے 2 7 اور 8 میں آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے ویریفائی کریں گے۔ تو مصنف کے والدین اس کے رویے سے پریشان تھے، اس بات کو آپ پیراگراف نمبر بی میں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اسکول میں مصنف کو سزا کا سامنا کرنا پڑا، یہ کون سے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے؟ یہ بات جو ہے کہ اسکول میں مصنف کو سزا کا سامنا کرنا پڑا، یہ بات پیراگراف نمبر 3 میں بتائی گئی ہے۔ ہم اس کو ویریفائی مزید کر لیتے ہیں۔ ہم پیچھے چلتے ہیں، پیراگراف نمبر بی، پیراگراف نمبر بی پر جا کر دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، پیراگراف نمبر بی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں مصنف کو سزا کا سامنا کرنا کیسے پڑا تھا۔ ہم بالکل آخر کی لائن میں جاتے ہیں۔ روزانہ کے اس معمول میں ہوم ورک کرنے کا وقت کہاں ملتا، لہذا اکثر کلاس روم میں پیچھے کھڑا کر دیا جاتا۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ اسکول میں مصنف کو سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ سزا کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ بات کون سے پیراگراف میں ہے؟ یہ پیراگراف نمبر بی میں ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ تو ہم پیراگراف نمبر بی کی یہ بات ہم یہاں پر اسکول میں مصنف کو سزا کا سامنا کرنا پڑا، یہ کون سا پیراگراف ہے؟ یہ پیراگراف نمبر بی ہے۔ نمبر 10، کہانیوں کی کتاب کے لیے مصنف کا حکیم صاحب سے سودا طے ہوا، یہ کون سی بات، یہ بات کون سے پیراگراف میں ہے؟ یہ ہے پیراگراف نمبر اے میں۔ بہت آسان ہے، کیونکہ مصنف جو ہے وہ حکیم صاحب سے ان کا یہ سودا طے ہوا تھا کہ وہ جو ہے ان کو وہ شیشیاں لا کر دیں گے اور وہ ان کو کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے دیں گے۔
یہ بات پیراگراف نمبر اے میں موجود ہے، وہاں سے ویریفائی کی جا سکتی ہے۔ مصنف اور ان کے دوست لاہور جانے کا پروگرام بنا رہے تھے، یہ بات کون سے پیراگراف میں ہے؟ ایک بات پیراگراف نمبر ڈی میں موجود ہے، اس کو ہم نمبر ڈی میں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا امتحان کی تیاری میں مصروف ہے، یہ بات کون سے پیراگراف میں بتائی گئی؟ یہ بات پیراگراف نمبر اے میں بتائی گئی ہے کہ والدین سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کی امتحان کی تیاری میں مصروف ہے، کیونکہ وہ کتابیں لے کر آتے تھے مصنف حکیم صاحب سے اور رات گئے تک پڑھ رہے ہوتے تھے، والدین یہ سمجھتے تھے کہ بیٹا امتحان کی تیاری میں مصروف ہے۔ یہ بات براہ راست تو نہیں بیان کی گئی، لیکن اشارتاً جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے، اور پیراگراف نمبر اے میں موجود ہے۔ امتحان میں ناکامی پر والدہ کا رد عمل والد سے مختلف تھا، یہ بات جو ہے والدہ کا رد عمل والد سے مختلف تھا، اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ والد سے مختلف کیسے تھا؟ پیراگراف نمبر سی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ والدہ جو ہے جب ان کے والد نے، ہم پیچھے جا کر دیکھتے ہیں، ہمیں تھوڑا ریفرنس کے لیے آسانی ہوگی، ہم یہاں دیکھتے ہیں، اتنے میں اماں سفید چادر اوڑھے مجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی ادھر آ گئیں اور ابا جی سے معافی دلانے کا وعدہ کر کے مجھے گھر لے گئیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ والدہ کا رویہ جو ہے نا وہ والدہ سے مختلف تھا، مشفقانہ تھا، اور وہ پیار سے جو ہے ان کو واپس گھر لے گئی تھیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ والدہ کا رویہ جو ہے وہ والد سے کافی مختلف تھا۔ یہ پیراگراف نمبر سی تھا جس میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ نمبر 14، مصنف اپنے پسندیدہ کرداروں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار تھے۔ اپنے پسندیدہ کردار ان کے کون کون سے تھے؟ عمر و عیار اور سند جہازی اور اس قسم کے جو بچوں والی کہانیاں، جنہوں نے اپنے بچپن میں عمر و عیار کی کہانیاں اور اس کی چالاکیاں پڑھی ہیں، ان کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ ایک خیالی اور ایک تصوراتی دنیا میں رہتے تھے، وہ انہیں کو فالو کر رہے ہوتے تھے۔ تو مصنف اپنے پسندیدہ کرداروں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار تو تھے، لیکن یہ بات کون سے پیراگراف میں ہے؟ یہ بات ہے پیراگراف نمبر ڈی میں، جب انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ پروگرام بنایا کہ لاہور میں جا کے ہم کوئی بزنس کریں گے، تو کاروبار کریں گے، اور اس کاروبار میں ہمیں جو ہے وہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں جو ہے وہ اپنے پسندیدہ کردار جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ نمبر 15، دیہاتی لوگ دوا کے بجائے حکیم صاحب کی باتوں سے زیادہ متاثر تھے، یہ بات کون سی پیراگراف میں بتائی گئی؟ بہت آسان ہے، کیونکہ وہ پیراگراف اے میں بتائی گئی ہے۔ بہت آسانی سے یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے بیان کرتے تھے، اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر جو ہے نا لوگ ان سے دوائیں لے لیتے تھے۔ اس پوری مشق کے کل 9 نمبر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے، ہم نے صرف حاضر دماغی کے ساتھ ان ساری دی ہوئی اسٹیٹمنٹ کو یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ کون سے پیراگراف سے یہ بات لی گئی ہے۔ اس کو ہم RTC بھی کہہ سکتے ہیں، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، کہ اس کا سیاق و سباق آپ نے صرف پہچاننا ہوتا ہے کہ بات یا اسٹیٹمنٹ آپ کو دی گئی ہے، اور آپ نے یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کون سے پیراگراف میں کس جگہ پر یہ چیز موجود ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ انفارمیشن ہو یا انڈائریکٹ انفارمیشن ہو۔ یہ 9 نمبر لینا بہت ہی آسان ہوتا ہے، اور عموماً بچے اس کو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم انشاءاللہ اگلی ایکسرسائز میں نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔